बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 मेट्रो वन न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन पे मैं सना गौरी आपके साथ मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फे से लम्हा की खबर आपके सामने हम लाते रहेंगे 8 फरवरी और उसके बाद भी, नताइज के बाद भी, कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। और चीजें जिस तरह से चल रही हैं वक्त के साथ साथ आपके सामने भी आ रहा है कि क्या कुछ होने जा रहा है। साइफर केस पे इस वक्त तो कॉमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके थे। साइफर केस की कमजोरी भी, और साइफर केस में ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें पहले क्या रिमार्क्स आ चुके हैं, बड़े गौर करने वाले रिमार्क्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तान की तारीख में अगर फैसलों की नौयत को देखा जाए तो कोई सेटिस्फैक्टरी कोई कंडीशंस हमारे सामने नहीं आती हैं। 2018 की ही बात है जब 2018 में यही कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। शादियाने बनाए जा रहे थे पीटीआई की तरफ से, और उस शादियानों में पीटीआई बहुत अच्छी तरह से शामिल थी, और उस केस का फैसला जैसे झटपट कर दिया गया था, ऐसे ही लगता है कि साइफर के केस को भी बहुत जल्दी निपटाया गया। अब इस केस की बारीकियों को जानना एक अलग पहलू है जो मैं मेहमानों से डिस्कस करूंगी। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि मेरी वही अदालतें हैं जहां पे भुट्टो के मर्डर को, कत्ल को जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, उसकी फांसी को जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। और अगर बाद में उस फैसले पे पछतावा किया भी तो क्या किया, एक इंसान आपने मनोमट्टी तले नीचे डाल दिया है, तो आगे क्या किया जाए। सवाल यह बनता है कि एक मुंतखब वजीर आजम के साथ क्या ये सब कुछ होना ठीक था। और फिर आगे साइफर के मामले में जिस तरह से इस वक्त पीटीआई वैसे भी तनहा रह गई है। 9 मई का वाकया, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात पीटीआई ने पहले भी की, लेकिन उसके बावजूद ये हकीकत भी याद रखनी चाहिए कि पूरे मुल्क में इस वक्त पीटीआई का वोटर सपोर्टर मौजूद है। सिर्फ पीटीआई का वोटर सपोर्टर क्यों मौजूद है, वो बानी पीटीआई की वजह से मौजूद है, वरना पार्टी इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुबश्शिर मीर साहब, आप तजियाकार हैं, साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे अरबाक खजर हयात साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और नजमी आलम पीपल्स पार्टी से भी साथ होंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं मुबश्शिर मीर साहब से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर, आज साइफर का केस का फैसला सुनाया गया, आगे अपील की तो गुंजाइश है, लेकिन इन हालात में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आगे इलेक्शंस भी हैं और इस टाइम पे ये फैसला सुना देना क्या सिंपैथी पैदा करेगा अवाम के अंदर, या वाकई अवाम ये समझेगी कि हकीकत है, मेरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था तो ऐसे ही फैसला आना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये भी उसी तरह की एक जो है ना वो अटेम्प्ट की गई है, जिस तरह से 9 मई के हवाले से आपको पता है, याद होगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की जिस तरह की जो पूरी एक्टिविटी हुई थी, और उसके बाद जो है वो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो इलेक्शन से पहले भी एक इसी तरह ये फैसला सुना के मेरा ख्याल है कि उसी तरह अवाम को मुश्तअल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह का वो चाह रहे थे शायद उस तरह वो लोग जो हैं वो उन्होंने किया नहीं। और वैसे भी जो प्रोटेस्ट की एक कॉल थी सड्डे की, जो इमरान खान साहब की तरफ से थी, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा गिरफ्तार किया गया। सैटरडे की नाइट से ही गिरफ्तार करना शुरू किया गया। अभी जो हाल ही की खबर है, अभी आज ही की खबर है कि बलूचिस्तान में एक रैली पे उनके धमाका भी हुआ है, वहां पे भी कुछ लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, या अदरवाइज उनके लोग जो हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा था कि जो एक लोग जो हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक माइंड बना हुआ है कि हमने वोट कास्ट करके 9 मई के हवाले से हो, या इमरान खान की सजाओं के हवाले से हो, या केसेस के हवाले से हो, हमने उसका जो है वो एक रिएक्शन जो है वो वोट दे के देना है। उसको मेरा ख्याल है पहले से कैप्चर करने का ये एक जो है ना वो समझ लें कि अगेन एक अटेम्प्ट थी, जो वो रिजल्ट तो नहीं दे सकी जो उनको जो है वो 9 मई को मिल गए थे। तो लिहाजा सर, इसमें बड़ी बारीक बीनी से कोई बात आपने कही है, मैं चाहती हूँ कि उसको आप सेकंड कर दें। अगर मैं ठीक समझी हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया, कि ये टाइमिंग के हवाले से जो मैंने सवाल पूछा है आपसे। जी, टाइमिंग जो है ये सोची समझी टाइमिंग है, ये बाद में भी हो सकता था, और उजलत में जज ने फैसला सुनाया है। अभी वो शाह महमूद की जो मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पूरी तरह सुना भी नहीं गया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है उनके एक वकील के बारे में भी आया
کہ جو پیش نہیں تھے، لیکن وہ بعض دفعہ ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی سائڈ کا کوئی ایک جو ہے وہ لائر موجود نہ ہو تو وہ تاریخ آگے مل جاتی ہے، لیکن جج نے ایسا نہیں کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ ڈیسیژن دینے کی کوشش کی. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ وہ اٹیمپٹ ہے، وہ کہ اگر کوئی جو بچا کھچا کوئی سلسلہ رہ گیا ہے تو اس کو بھی کلا کما اس کا کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے سر کہ آپ نے ایک اور لفظ یہاں پہ استعمال کیا، اجلت. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اجلت کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا اس حوالے سے، جان بوجھ کے میڈیا کی طرف سے بھی پریشر ڈالنا، عدلیہ پہ پریشرائز ہو جائیں گے، یا پھر پریس کانفرنس کر کے سائفر والے کیس پہ پریشرائز کرنے کی کوشش، یا پھر شاہ محمود صاحب کا جو رویہ تھا وہ ایک اپنی جگہ ایک کوشچن تو ریز کرتا ہے کہ ان کا رویہ بھی تو ایسا تھا کہ جناب فوراً سے جی کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے پرابلمس ہیں؟ آپ نے بھٹو صاحب کے کیس کا حوالہ دے رہی تھی، آپ اگر تھوڑی سی تفصیلات کھنگالنے کی کوشش کریں تو بھٹو صاحب بھی جو ہے اس صورتحال میں جس طرح ان کے ساتھ پیش آتی تھی کورٹ میں، اس کا بھی ہائی کورٹ میں وہ بڑا سخت ریاکشن بھی دیتے تھے اور دیا بھی تھا. اور کچھ ایسے ریاکشن بھی ہیں جن کو شاید وہ میں ابھی تو ایسے بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک چیز آتی تھی ان کے دیکھیں جب آپ کو فکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سہتے جائیں اور آمین کرتے جائیں. کچھ انسان جو ہے وہ اس پہ کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اوپن اینڈ شٹ کیس کہتی ہیں تو میرے خیال اس پہ ابھی بہت سے سوالات ہیں. سب سے پہلے تو یہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اوپن کیا گیا، یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھا. تو بھائی دیکھیں جب کیبنٹ میں ڈسکس ہوا، جب کمیٹی میں ڈسکس ہوا، اور پھر بعد میں آنے والے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی کے اوپر ڈسکشن کی، کیبنٹ میں ڈسکشن کی، اور پھر اس کیس کو کلوز بھی کیا. پھر پریزیڈنٹ نے بھی بھیجا ہوا تھا سپریم کورٹ کو، جی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈوائز کریں. تو اتنی چیزیں تو ہو چکی ہوئی تھی، تو پھر یہ جو ہے وہ کیسے ہے کہ وہ سیکرٹ رہ گیا تھا؟ وہ تو پبلک ہو چکا ہوا تھا. اور پھر اس کے اوپر بہت بڑی بات ہے کہ وہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس پہ ڈی مارچ کرے. جب یہ چیز ہو گئی اور ابھی لوگ جو ہیں وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ سائفر موجود تھا، جو کہ پہلے ڈینائی کیا جا رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. لہذا اس کی میرا خیال ہے جو پراپر ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی نا، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی، وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کی کمی ہے. اس میں ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی. اور پھر یہ وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی پریشر میں ہوتا ہے یا کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے، اور پھر بعد میں ہمارے ججز جو ہے وہ پچھتاتے ہیں. سر اگر میں عدلیہ کے نظام کی بات کروں، یہ ظاہر سی بات ہے بھٹو صاحب کا والا کیس کوئی بھولا نہیں جا سکتا، پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح سے جلد بازی میں یہ سب کچھ کیا گیا 109 دفعہ لگا کے. لیکن آگے اور بھی تو چیز ہمارے سامنے آتی ہے. مشرف صاحب کو یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ 3 سال کے لیے آئین میں ترمیم کی اجازت دے دینا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا بھی کیس، چاہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی ہو، وہ بھی بہت جلدی میں کیا گیا. بعد میں ہم ان کیسز کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب ہم نے فٹافٹ ٹھیک کر دیا گیا. جتنی ہم نے بھونڈے طریقے سے پہلے کیسز کو نپٹایا تھا، اب اس سے بھونڈے طریقے سے ہم نے اس کو شٹ کیے ہیں کیسز کو. لیکن یہ عمران خان صاحب والا جو کیس ہے، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں پھر کھولا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پریشر کے تحت ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر انصاف کے تقاضے ہوں تو پھر دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن کی بات آنی چاہیے کہ بھائی ان کو بھی بات کرنے کا موقع ملے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنی چیزیں پیش کرنے کا موقع ملے. اب دیکھیں نا، انہوں نے سیدھی بات کہی ہے کہ بھائی اس معاملے میں سابق آرمی چیف جو ہیں وہ اور ان کا ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ اس میں ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو لانا چاہیے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھائی کیوں نہیں لایا جا رہا؟ آپ دیکھیں کہ جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے ساری چیزیں جو ہیں اسی کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں، اور آرمی چیف براہ راست اس کے اندر جو ہے وہ شامل رہے ہیں. تو یہ مطالبہ کرنا کہ ان دونوں سے بات کی جائے، ان دونوں کو پیش کیا جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے والی بات ہے. تو اس پہ عدالت نے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اچھا مبشر میر صاحب، میں یہ کوشچن صرف آپ ہی سے کر سکتی ہوں، کوئی سیاسی ورکر تو مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے یقین ہے کہ آپ کھل کے جواب دے دیں گے.
کچھ دنوں پہلے ایک نجی ٹیلی ویژن کے اینکر اپنے یوٹیوب چینل پہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نے کہا کہ ٹینکر کام نہیں کرتے اور ہمارا جو سامان ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھا, میں نام نہیں لے سکتی, بڑی اہم امپورٹنٹ گفتگو تھی. دوسرا, میں ڈان لیگز کو یاد کرواتی چلوں, یہ ایسی چیزیں جو ہیں, یہ آج جلسے میں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا, یہ اگر ملک کے وہ والے سیکرٹس بھی تو ہیں جو نکالے جاتے ہیں اینکرز کے تھرو اور اینکرز کے سامنے بول دیے جاتے ہیں, اور بڑے بڑی جو عہدوں پہ لوگ ہیں آن ڈیوٹی بول دیتے ہیں, اور پھر وہ ڈان لیگز بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ سب کچھ بھی تو ایسے کیسز تھے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے ہے اور آگے بھی بات ہونی چاہیے. اگر میں بھی کچھ کہہ رہی ہوں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, لیکن ہم ان چیزوں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں کہ وہی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ جو ہے جس کا جو ایک دفعہ آنکھ کا تارا بنتا ہے, خواہ وہ عمران خان ہو, خواہ وہ آصف زرداری ہو, خواہ وہ جو ہے وہ نواز شریف ہو, اس وقت ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات جڑی ہوئی ہے. آپ دور کیوں جاتی ہیں؟ میں اب کہتا ہوں جی اینکر کے سامنے بولنا یا یوٹیوب پہ بولنا چھوڑ دیں. قومی اسمبلی میں 2006 میں خواجہ آصف کی سپیچ جو ہے آرمی کے کھلا خلاف انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کبھی جنگ نہیں جیتی. اتنے شدید الفاظ استعمال کیے انہوں نے. آپ وہ سپیچ جو ہے وہ سنیں, آپ نے یقیناً سنی ہوگی, تو وہ تو بہت ہی سخت قسم کی سپیچ ہے. پورے انسٹیٹیوشن کو انہوں نے بولا ہے, کسی یعنی کہ ٹاپ براس کو نہیں بولا. کسی کہ بھئی اگر کوئی بندہ پولیٹیکلی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بات کرنا ایک علیحدہ بات ہے. جیسے ضیاء الحق ہوں یا مشرف ہوں یا کوئی اور آرمی چیف ہو, اگر ان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو تھا تو اس پہ بات کرنا اٹس اندر تھنگ. لیکن انہوں نے پورے انسٹیٹیوشن کے خلاف سپیچ کی ہوئی ہے. پھر یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو باہر سے خطاب کیا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں, انہوں نے جو آن لائن خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کھلم کھلا جو ہے نا وہ چیلنج کیا تھا. تو لہٰذا یہ تو اسی طرح زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو سبھی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو موجود ہے, لیکن معافی کس وقت کو ملتی ہے؟ جس کی جو ہے وہ معاملات طے ہوتے ہیں اس کو معافی مل جاتی ہے, بے شک وہ جز وقتی ہو یا کل وقتی ہو. لیکن جس وقت وہ جو ہے وہ ہیڈ آن ہو جاتی ہیں چیزیں کسی کے ساتھ, تو پھر میرا خیال ہے اس کو سزا دینا لازمی ہو. سر ایک اور پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکشن کرنا ضروری ہے, اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہے وہ بھی اس بات کو میرے خیال سے سننا چاہتا ہے. ایک وہ بھی تو رویہ آتا ہے سیاستدان کی طرف سے اور ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے کہ اگر ایک آرمی چیف سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ دوسرے آرمی جو اسٹاف آن ڈیوٹی بندہ ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اس کے بعد سٹنگ آرمی چیف کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی تو کوئی جمہوریت کے تقاضے نہیں تھے, یہ بھی تو ایک ہٹ کے پالیٹکس کھیلی جا رہی تھی. اور پھر وہ بھی کہنا کہ جناب 9 مئی تو ہوا, پھر 6 مئی بھی, اور اس سے پہلے جو جس قسم کی باتیں جلسے جلوسوں میں کی گئی تھی, ایک فیکٹر تو ہے کہ چیزیں مخالفت میں وہ خود بھی لے کے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان کا جو سول ملٹری ریلیشن ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے, اور یہ کچھ ہی وقت ہوتا ہے جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے سول انتظامیہ اور ملٹری انتظامیہ کے درمیان. اس کے بعد ان کے معاملات جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم آنی شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی جو ہے نا وہ میں ایک لائن میں بات کروں گا کہ پاکستان کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے, بلکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشن میں. جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے جو پاکستان کے وسائل ہیں ان پہ کس کا کنٹرول ہوگا, یہ ہے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ. سول انتظامیہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے وسائل کو وہ ایڈریس کریں, وہ دیکھیں, وہ استعمال کریں, ان کی مرضی سے ہوں. اور ملٹری انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی یہ چیز یہ نہیں ہو سکتی, فلاں چیز پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتا. یہ ابھی ہم لوگ جو ہیں جو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ دونوں سائیڈوں پہ جو اختلافات ابھرتے ہیں وہ وسائل کی جو ہے وہ کنٹرول کرنے پہ ہوتے ہیں اندرون خانہ, بظاہر کچھ بھی ہوں. لیکن مسائل تو حل کرنا ہر صورت جو ہے وہ سول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مسائل تو آپ ہی نے حل کرنے. وسائل پہ کنٹرول کس کا ہونا ہے یہ ہم ابھی طے نہیں کر پائے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے وہ کچھ بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ اسٹیٹ افیئرز جو ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے گا, گورنمنٹ افیئرز کو کیسے دیکھا جائے گا, لوکل گورنمنٹ میں کیا ہوگا, ہمارے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کا. میرے خیال ہے مبشر میر صاحب 2 لائنوں میں آپ نے پورا مدعا بیان کر دیا. اگر کوئی باریک بینی سے اس بات کو سوچے اور پھر سے سوچ سمجھنے کی کوشش کرے
تو وہ سمجھ آئے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے اور اس پہ باقی بحث بھی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے اس وقت اور بریک کے بعد مزید موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں دوسرے پارٹی ورکر سے اور دوسرے پارٹی رہنماؤں سے بھی بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی لیڈنگ پارٹیز اس وقت موجود ہیں. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تیر اور شیر کا مسئلہ ہے اور شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے جناب کہ تیر میں صرف ایک نقطہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہماری طرف آ جائیں, ہیر پھیر نہ کریں, شیر کو ووٹ دیں. کیا حقیقت, کیا فسانہ. نجمی عالم صاحب پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. نجمی عالم صاحب, چیزیں تو بہت سامنے آ رہی ہیں, یقیناً آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے شہری کے طور سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ جو وار لیڈرز کے درمیان چل رہا ہے, لفظوں کی گولہ باریاں ہو رہی ہیں, یہ کہا جاتا ہے کوئی مناظرے کی بات کرتا ہے, آئیں سامنے مناظرہ کریں, اور پانی کی بات کی جاتی ہے کراچی کی, اور یہاں پہ سکولز کی بات کر رہے ہیں, چیزیں دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ 2024 کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل. دیکھیں, اگر کوئی گالی گلوچ میں لٹکا دوں گا, پھانسی لگا دوں گا, روڈوں پہ گھسیٹوں گا گریبان پکڑ کر, یہ بات آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کے منہ سے نہیں سنی. ہاں, انتخابات ہیں تو ہم سیاسی تنقید دوسرے پہ کرتے ہیں اپنے آپ یہ بتانے کے لیے کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. اس میں ہم نے کوئی بدتمیزی یا بدتہذیبی کا کوئی عنصر نہیں آنے دیا پیپلز پارٹی نے, جو پہلے دوسری پارٹیاں کرتی رہی ہیں. لیکن سر آج جو ہم نے شہباز شریف صاحب کو سنا, پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ کو بھی سنا, نواز شریف صاحب کے بھی بیانات, ہم نے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ سندھ کو پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہاں پہ مسائل کو گنوایا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے اس بات کا جواب دیں گے؟ اگر گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھا جائے تو پرابلمز تو ہیں سندھ میں, ایسا تو نہیں کہ نہیں ہے. کچھ بھی ہو, سندھ کے لوگ کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کو الیکٹ کر رہے ہیں. گاڑی آپ کی کریے وہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سر یا تو میرے پاس آواز آپ کی نہیں آ رہی یا آپ کے پیچھے جو ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے. بار بار پیپلز پارٹی کو منتخب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی نے کچھ دیا نہ ہوتا, کوئی ڈیلیوری نہ ہوتی, تو سندھ کے لوگ بار بار پیپلز پارٹی کو منتخب نہیں کرتے. جب وہ پی ٹی آئی نے جب پنجاب جیت لیا تھا, ہم نے تب بھی سندھ جیتا تھا. سر یہاں پہ ایک اور کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا منشور بھی سامنے آیا, اور یہ بھی چیزیں ہیں کہ مختلف جلوسوں میں مختلف قسم کے کارڈز دینے کی بات کی جا رہی ہے, بجلی فری دینے کی بات کی جا رہی ہے. میں بھی پیپلز پارٹی کی حد تک ہوں, وہ پنجاب والوں نے تو جو کچھ کہا ہے وہ تو میری بھی سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں آپ سے ایک کوشچن ہے میرا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, کہ یہ چیزوں پوری ہونے کے لیے وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. کوئی روڈ میپ ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جناب اس کو ڈیولپمنٹ کا یہ کام ہوگا؟ ہم بہت بڑے پیمانے پہ سولر سسٹم لگانے کا ہمارا پروگرام ہے سولر آئر کے پاس, تاکہ ہم بجلی انڈیا کی سائڈ پہ سولر سسٹم لگا کے وہ پورے تھر کو بجلی دے رہے ہیں فری. ہمارا پاس کوئی الگ سورج تو نہیں ہے, وہی سورج ہے نا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انڈیا کر سکتا ہے لگا کے, تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسری بات یہ کہ اگر ہم سندھ میں مکان بنا کے دے رہے ہیں سیلاب زادگان کو, اور کسی صوبے میں نہیں بن رہے, تو ہمارے پاس تو تجربہ ہے, ہم کر رہے ہیں نا سندھ میں, ہزاروں لوگوں کو دے چکے ہیں, اور ابھی بھی بن رہے ہیں سندھ میں. تو ہم جو سندھ میں کر سکتے ہیں ہم وہ پورے پاکستان میں کریں گے. اس میں چمڑے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ روڈ میپ بھی ہے آپ کے پاس, ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے بھی آپ کے سب چیزیں موجود ہیں. چلیں الیکشن 2024 پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. ہمارے 8 تاریخ جو ہے بہت نزدیک ہے. کراچی کے حوالے سے اسپیشلی بات کی جائے تو کہاں تک آپ اپنی کامیابی دیکھتے ہیں؟ سر ہم بہت پر امید ہیں, انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم کراچی کی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھریں گے. وہ ہم نے لوکل باڈی سے بھی دکھا دیا, اس سے پہلے کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں بھی دکھا دیا کہ ہم نے سب جگہ جیتے. لیکن سر یہاں پہ اس وقت جب آپ لوکل باڈی الیکشنز کی طرف تھے, اس وقت ایک پارٹی کا بائیکاٹ تھا, اور اس وقت جو ہے کچھ اتحاد بھی سامنے آئے ہیں, بہت ساری پارٹیز ہیں, تحریک لبیک پاکستان بھی ہے. اتحاد کون کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں سندھ میں کسی سے اتحاد کرنے کی, ہم تو نہیں کیوں کریں, ہم اکیلے ہم سب پہ اب کافی ہیں. اور ہم نے بائیکاٹ بھی کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کو اس پارٹی کو اندازہ تھا کہ لوکل باڈی میں ان کا صفایا ہو جائے گا, تو پھر وہ نیشنل الیکشن میں تو بالکل ہی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے.
इसलिए उन्होंने बायकॉट किया, वरना लड़ने से किसी ने मना किया था उनको लड़ने से। अच्छा सर, आपकी इलेक्शंस कैंपेन किस तरह से जा रही हैं? यहाँ पे जो आपके लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको ये हम देख रहे हैं जैसे पीटीआई वाले मुस्तकिल शिकायत कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन चलाने में मसाइल हैं, क्या आप लोगों को? सही है। हेलो, हम देखिए, मैं इस वक्त भी डिफेंस में एक घर में मीटिंग में बैठा हुआ हूँ और बड़ी तादाद में लोग भरे हुए इस बारिश। अच्छा, ये हमारी इलेक्शन कैंपेन का हाल, खुद भी देख रहा हूँ। सर कराची के कौन कौन से एरियाज में आप समझते हैं कि आप मुस्तकिल तौर पे आप ये कहें कि जनाब ये हमारा एरिया, इस पे बात ना करो, दूसरे एरिया पे हम मेहनत करते हैं? नहीं, हमें एक मलीर, लियारी, किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, ये हम सब जीतेंगे, बिल्कुल। हम साउथ जीतेंगे, पूरा साउथ आपके पास होगा, ठीक है। अच्छा सर, सेंटर में जो है वो जमात इस्लामी के दावा कर रही है कि सेंटर में, चूंकि पहले भी लोकल बॉडीज में भी जमात इस्लामी का एक साथ रहा था, क्या समझते हैं सेंटर के हवाले से? शुरू कर दिया है कराची में लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है जनाब, नजमी आलम साहब मेरे साथ मौजूद थे और चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं कि जनाब बहुत सारे गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और उसमें अभी जो कैंपेन्स वाला सिलसिला है ये होगा बिल्कुल कि इलेक्शन कैंपेन के दौर बीच में बहुत से रहनुमा, बहुत से लीडर्स, बहुत से वर्कर्स हमारे पास जो है वो वक्फे से मौजूद होते हैं कि जनाब वो अपनी बात करें और पीछे शोर शराबा भी रहता है। ये एक रूटीन का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो तमाम मसरूफियात के बावजूद भी हमारे पास मौजूद हैं। स्पेशली कराची में इस वक्त वोट बैंक किसका है, कराची वाला खुद कंफ्यूज है कि वो वोट किसको देगा। बहुत सी पार्टीज दावे करती हैं कराची उसका है, लेकिन कराची किसका है? मेरा ख्याल है कि अपने लोग ही खुद ही इसको ओन कर लें तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने आप को ओन कर लें। कराची के लिए इस वक्त MQM, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तमाम ही अपने तौर पे सामने हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि सूबे हों, ज़िले हों, हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कोई सिचुएशन देख के कह सकते हैं फलां पार्टी यहाँ पे लीड करेगी, लेकिन कराची के हालात पे या कराची की बात पे कौन हुक्मरानी करेगा ये अभी कंफ्यूजन है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं और जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती जा रही हैं बहुत सी पार्टीज पे बुरा वक्त आता है और रहनुमा लीडर जो वर्कर्स होते हैं वो कभी कभार यामा हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो शुरू से आखिर तक एक ही पार्टी के साथ रहते हैं। अरबाब खजर हयात साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अरबाब खजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जनाब, चीज़ें इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि उसका कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का वर्कर उसके साथ कितना मुखलिस है, कब तक उसका साथ देता है और पार्टी उसका साथ कब तक देती है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए जितनी भी पाकिस्तान में पार्टीज हैं उसमें मैं पीपल्स पार्टी की इसलिए भी तारीफ करती हूँ वर्कर्स की हैसियत से कि जो उसके वर्कर्स हैं वो पीपल्स पार्टी का अमूमन साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पार्टी हेड जो है वो वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ अरबाब खजर हयात साहब मुझे फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अरबाब खजर हयात साहब, ना जाने आपने मेरी आवाज़ सुनी ना सुनी, लेकिन मैंने ये ज़रूर आपके बारे में तारीफ की कि आप का शुमार उन वर्कर्स में होता है जो मुस्लिम लीग नून को ना कभी छोड़ के गए ना कभी इरादा है छोड़ने का। सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या समझ रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से पंजाब की क्या सूरत हाल है? देखिए पंजाब की सूरत हाल का तो मुझे इतना ज्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैं पेशावर में बैठा हूँ और खैबर पख्तूनख्वा की जो पोजीशन है तो उसका मुझे ज्यादा इल्म है। लेकिन पंजाब में जो हालात है तो वो तो पूरी मेरे ख्याल में पूरी कौम के सामने है कि पंजाब में इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि अवाम जो गुज़श्ता पाँच साल जो मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से बाहर थे तो वो भी सबके सामने है कारकर्दगी, और जब मियां साहब मुल्क के अंदर थे उनकी जो गवर्नमेंट थी तो वो भी सबके सामने है। तो इस मरतबा इंशाअल्लाह आप देख लेंगे, बल्कि पूरी कौम देख लेगी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब
اس وقت امید کی آخری کرن ہے، اور یہی وجہ ہے سر میں نے آپ سے پنجاب کا خاص طور پہ اس لیے کہا کہ پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ سیٹ زیادہ ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جو پنجاب میں سویپ کرے گا وہی پورے پاکستان میں حکومت بھی بنائے گا، اس کی زیادہ تعداد ہوگی. لیکن سر میں چونکہ آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، میں جلدی جلدی معذرت کے ساتھ سوالات پوچھوں گی. سر آپ کی پارٹی کے لیڈران کا آج جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے اور اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس چیز کو کہ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، پہلے بھی دیے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب کا بھی چلا ہے سلسلہ، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ اس کو بنانے کی ٹیکنالوجی بھی دی جائے گی؟ یہ کہا جاتا ہے ہم سوئمنگ پول بنائیں گے، اس میں جی چائے پکوڑوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کر لیں گے، چلیں جناب یہ بھی ہو گیا، میٹرو بسز کی بات کی چلیں یہ تو عوام کی ضرورت ہے، لیکن ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کرتا کوئی، تعلیم پہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ نہیں بتاتا کہ یہ سب دینے کے لیے جو وسائل ہیں یہ کیسے آئیں گے. سر وسائل کیسے آئیں گے ہمارے پاس؟ پاکستان کے پاس کیا ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو مینیفیسٹو اس دفعہ الیکشن کے لیے وہ پیش کیا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا اور پوری قوم نے بھی وہ دیکھ بھی لیا ہوگا اور پڑھ بھی لیا ہوگا. جبکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہوتی ہے ملک میں تو بڑے بڑے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ وغیرہ یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ آپ دیکھیں تو ہاسپٹل بنتے ہیں، کالجز بنتے ہیں، موٹر ویز بنتے ہیں. تو یہ جو میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان مسلم لیگ ان کی گورنمنٹ میں ہی ہوتے رہتے ہیں. اور اس دفعہ بھی جو پروگرام بنایا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے جو پروگرام کیا ہے تو وہ بھی پوری قوم دیکھ لے گی کہ جو جتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہوں گے تو وہ اس ملک میں ہوں گے، کیونکہ ہم ملک کو ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھی چیز ہے، میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے پارٹی کا ہیڈ اتار کے آپ مجھ سے اگر بات کریں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، یہ ان لیپ ٹاپس کو میں بھی حاصل کر چکی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، مجھے بھی مل چکا ہے، لیکن ہم یہ کس طرح سے یہ چائنا کی ٹیکنالوجیز کے پیچھے جائیں گے؟ کیونکہ ہم جو یہ لیپ ٹاپس بھی لے کے آتے ہیں یہ بھی ہم چائنا سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، ہم اپنے جو نوجوان ہیں اس کو ہم صرف دینے والی پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم محنت کرنا نہیں سکھاتے. کیا سمجھتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس دفعہ جو ہے تو اس دفعہ آپ بہت سی تبدیلیاں دیکھیں گے، صرف لیپ ٹاپ ہم نہیں دیں گے بلکہ جس طرح آپ کہہ رہے کہ ٹیکنالوجیز تو یہ بھی ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جو ہے ہمیں اس دفعہ جہاں تک میرا خیال ہے تو 2/3 اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کرے گی. کیونکہ اکثر اوقات آپ کے ساتھ جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے جو دیگر پارٹیاں ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو ملک چلانے میں اور کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے. جس طرح کا تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور 16 مہینے ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی تو اس میں بہت سے الزامات لگے تھے، ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہے، پوری قوم کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو اس دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ ہم اکیلے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنے گی اور بہت سے ایسے کام ہوں گے جس میں ہمیں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کامیابی جب ہمیں مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 فروری کو تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سی تبدیلیاں اس ملک میں آئے گی. چلیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے. سر کون سے گاؤں میں اس وقت کے پی کے آپ موجود ہیں؟ میں تو اس وقت ہوں مین پشاور سٹی میں، جو کہ پشاور کا یعنی دل بھی ہے اور جو کہ قومی اسمبلی کا حلقہ N31 ہے، تو میں اس وقت وہاں پہ موجود. اچھا سر وہ جو پشاور جو ہے وہ کے پی کے کا دل کہا جاتا ہے، اس دل میں کچھ دن پہلے کوئی اور دھڑک رہا تھا، وہ دھڑکنیں سنی جا رہی ہیں ابھی یا معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ابھی تو جو پشاور کے حالات ہے اور بلکہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہے تو وہاں پر جو سچویشن تھی پچھلے 10 سالوں میں تو اب ختم ہو چکی ہے. اچھا. اور کیونکہ ان کی اصلیت بھی اب پوری خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے آیا ہو چکی ہے. یہاں پر میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں تو میرے بالکل سامنے ہمارا گھر جو ہے تو بالکل سامنے میٹرو جو یہاں بنا ہوا ہے تو BRT جو بنا ہوا ہے تو اس میں جو کرپشن ہوئی تھی، اور آج بھی آپ نے میرے خیال میں شاید نہ دیکھا ہو، آج میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور میں نے پرویز خٹک صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کیونکہ وہ اس وقت اس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ تھے
جس وقت یہ BRT بن رہی تھی، اور 2018 کا جو الیکشن تھا تو وہ تو PTI نے اسی BRT پہ کیا تھا، کیونکہ اس میں جو کرپشن ہوئی تھی تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب، میں حیران ہوں کہ آج وہ ایک پروٹوکول میں پھر رہے ہیں. انہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا. انہیں تو جو PTI کے چیئرمین تھے سابق جو کس وقت جیل میں ہے، تو یہ محمود خان، پرویز خٹک، ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس صوبے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کیونکہ اب میں حیران ہوں کہ ابھی جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو جو بھی پارٹی یہاں پہ حکومت بنائے گی تو اس کے لیے بہت سی مشکلات ہوگی، کیونکہ صوبہ اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے تو میں وہ آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گئی PTI کی بات. جماعت اسلامی کے حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کا بھی بڑا ووٹ بینک موجود ہے KP میں؟ دیکھیے، جماعت اسلامی تو میرے خیال میں 0 + 0 = 0 ہے. تو میرے خیال میں ان کا تو ذکر ہی کرنا، میرے خیال میں مجھے وہ ایک فلاحی جماعت کے لحاظ سے اچھی جماعت ہے، لیکن ووٹ کے لحاظ سے ان کے ووٹ بینک جہاں پہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان کو تو تقریباً 1 یا 2 سیٹیں مل جاتی ہے، جو کہ اس دفعہ بھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. اچھا سر، KP وہ صوبہ تھا جس کے ڈیفالٹ ہونے کے سب سے پہلے بات ہوئی تھی، تو کس طرح سے مسائل کو حل کرے گی مسلم لیگ نون؟ کیا کوئی روڈ میپ موجود ہے اس حوالے سے؟ لیکن میں تو آپ کو کہا کہ یہاں پر ابھی میں کہنا قبل ازت ہوگا، خیبر پختونخوا کی بات کہ یہاں پہ کون سی پارٹی حکومت بنے گی، کیونکہ یہاں پہ اکثر ایک پارٹی کی حکومت بننا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. تو میں ہمیشہ ٹاک شوز میں سچی باتیں کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے تو ایک پارٹی کے لیے حکومت بنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے تو یہاں پر 2 یا 3 پارٹیاں مل کر گورنمنٹ بناتی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہوگی کہ مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی. تو میاں نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا میں بہت فوکس اس وقت ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی حال ہی میں ماسیرا میں ایک جلسہ کیا ہے اور 1 تاریخ کو سوات میں ان کا جلسہ ہے. تو وہ خیبر پختونخوا میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جائے گی تو خیبر پختونخوا کو بھی ترجیحی بنیاد وہ دی جائے گی. سر JUIF کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، JUIF مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے تو وہ پہلے تو یہاں پر ان کے وہ بہت بلند زبان دعوے ہو رہے تھے، لیکن ابھی جب میں ان کے وہ دیکھ رہا ہوں تو وہ تو الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب آئے روز یہی بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے امیدواروں کو تھریٹ ہے، ہم کمپین نہیں کر رہے. تو یہ تو الیکشن سے فرار ہونے کی وہ باتیں ہوتی ہے. تو مولانا صاحب کی جو یہاں پر پارٹی پوزیشن ہے تو وہ اس وقت مجھے بہت کمزور نظر آ رہی ہے. سر، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بڑا ووٹ بینک تقسیم ہوگا وہ مسلم لیگ نون اور یہ خٹک صاحب کی پارٹی کے درمیان ہوگا، ایسا ہی ہے سر؟ یہاں عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک مضبوط جماعت ہے، انہیں بھی ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے یہاں پہ. اور پرویز خٹک صاحب جو کہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور تو وہ تو مجھے مشکل نظر رہا ہے کہ وہ نوشہرہ سے باہر وہ کوئی سیٹ نکال لے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی ضرور سیٹیں جیتے گی. اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے تو وہ ہزارہ میں اور جو دیگر جو قریبی اضلاع ہے تو وہاں پر ان کی سیٹیں جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ الیکشن کی کیا گہما گہمی ہے، کس طرح سے آپ لوگ کمپینز چلا رہے ہیں، آپ کے دوسرے امیدوار، آپ لوگ کی میٹنگز کس طرح سے چل رہی ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک گہما گہمی کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. میں ابھی بھی حیران ہوں کہ ابھی بھی وہ الیکشن کا ماحول یہاں پہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت بھی ہے. تو یہاں پر پہلے جو الیکشن ہوتے تھے تو بہت آفیسز کھلے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ ہر کھلے ہوتے تھے، بینر پوسٹر وغیرہ. تو اس وقت مجھے اب تک وہ کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام بھی بس اب بار بار یہ ان کو دھوکے دیے جاتے ہیں، ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں. تو مجھے تو یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں عوام نے 2 مرتبہ یہاں پہ
پی ٹی آئی کو منتخب کیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے عوام میں اب وہ دلچسپی ان میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں دکھائے. لیکن سر 2 دفعہ آپ نے کہا منتخب کیا ہے، تو 2013 میں ہم دیکھ رہے تھے، پھر چیزیں آگے چلتی رہیں. تو اگر اتنی ہی وہاں کے عوام نالا تھے ان سے کہ جماعت اسلامی والے ووٹ بھی ان کو پڑ گئے، تمام چیزیں ہو گئیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر بھی یہاں پہ ایک ووٹ بینک بانی پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے. ہمیں جو لوگوں کے آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں، پھر لوگ کیوں نہیں سمجھتے اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو؟ دیکھیے، جہاں تک 2018 کا الیکشن ہے تو وہ تو ایک ریگی الیکشن تھا، اور وہ تو اب عیابی ہو چکا ہے. جو ان کو پی ٹی آئی کو جو لانے والے تھے تو وہ بھی کہہ چکے ہیں، جو سہولت کار تھے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو یہاں پہ مسلط کیا گیا تھا. سر کے پی کے معاملے میں تو 2013 والی بھی بات کر لیتے ہیں نا، 2018 تو چلیں ایک طرف کر دیتے ہیں. 2013 میں انہیں صرف کے پی کے میں مسلط کیا گیا تھا. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 میں خیبر پختونخوا میں ہی ایم این اے کی ایک گورنمنٹ بنائی گئی تھی. تو یہاں پر تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں. گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس سے تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ خیبر پختونخوا یعنی اس کو ایک فیکٹری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتا رہتا ہے، جو کہ غلط ہے. تو اس دفعہ مجھے نظر نہیں آیا کہ اس دفعہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہوگا. اس دفعہ عوام کی جو وہ ہوگی کہ عوامی حکومت برسر اقتدار آئے. سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا جواب آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں. وہاں پہ خواتین ووٹرز کے حوالے سے ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ خواتین ووٹرز باہر نہیں آتی. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ الیکشنز کے حوالے سے؟ نہیں، خواتین تو ابھی تو یہاں پہ جو پہلے جو پارٹا تھا وہاں پہ تو خواتین ووٹ نہیں پول کرتی تھی، لیکن اب تو وہاں بھی ووٹ پول کر رہے، جبکہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں کئی خواتین بھی الیکشن لڑ رہی ہے. تو اب وہ والا خیبر پختونخوا نہیں ہے. اب یہاں خواتین کو مکمل رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ بھی سکتی ہے اور ووٹ دے بھی سکتی ہے. مطلب لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی. سر ایک اور کوشچن آپ سے، وہاں پہ جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا صاحب نے کہا کہ موسم بھی خرابی کا باعث جو بنے گا آگے الیکشنز پہ اس کا بھی اثر پڑے گا. سیکیورٹی ریزنز تو ایک الگ بات انہوں نے کی تھی. اس وقت موسم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ 8 تاریخ تک موسم ابھی تبدیل ہوگا؟ کیونکہ ابھی سندھ اور کراچی کا موسم تو بالکل ہی تبدیل ہو چکا ہے. وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ نہیں، موسم کا تو میرے خیال میں اس سے الیکشن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جو ووٹ ڈالنے والے ہیں تو وہ تو اگر آندھی بھی چل رہی ہو تو تبھی وہ ووٹ دینے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو ہر کسی کا کسی نہ کسی پارٹی سے ایفیلیشن ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کی یہ باتیں میں نے تو پہلے ہی بتایا، الیکشن سے انہیں اپنی ریزلٹ کا پتہ ہے اپنی پارٹی کا، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ارباب خضر حیات صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اور چیزیں جس طرح سے جا رہی ہیں 2024 کے الیکشنز، اور 2024 کے الیکشن کوئی عام الیکشنز نہیں ہیں. یہ فیصلہ کریں گے پارٹیز کا کہ پارٹیز کا آخری راؤنڈ ہوگا یا پارٹیز آگے بھی پاکستان میں ساتھ رہیں گی سیاست کے میدان پہ. میرے ملک میں وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.